बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहला कुरैशी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स जमजमा कॉलेज कराची में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर इस्लामिक एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़ में बहैसियत उस्ताद खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। मेरा आज का लेक्चर BA1, BCom 1 और BSc 1 की क्लासेस के लिए है, जो इस्लामियात लाजमी के मजमून में से है। सूरह फुरकान की आखिरी 15 आयात कोर्स में रखी गई हैं। इन 15 आयात यानी 63 से 77 पर बयान होगा, जिस पर अक्सर सवाल आते हैं कि इबादुर रहमान की खुसूसियात बयान करें या सूरह फुरकान का खुलासा बयान करें। अब मैं सबसे पहले आपको सूरह फुरकान का तारुफ बताऊंगी। सूरह फुरकान 18वें पारे में 25वीं सूरत है। ये सूरत मक्की है और इसमें 77 आयात और 6 रुकू हैं। इस सूरत का नाम अल फुरकान है। पहली आयत में लफ्ज़ फुरकान की वजह से बतौर अलामत यही नाम मुतय्यन कर दिया गया है। ये सूरत हिजरत हबशा के दौर में ही नाजिल हुई। फुरकान के लुग़वी मायने हक और बातिल में फर्क करने वाले के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से हक और बातिल में खुला और नुमायां फर्क पैदा हो गया था। लिहाजा इस सूरत का नाम अल फुरकान इसलिए रखा गया था। इस सूरत मुबारका के मज़ामीन शुरू के ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान करीम के बाबत कुफार मक्का के एतराज़ात का जवाब इस सूरत के इब्तिदाई हिस्से में है। अक़वाम साबिक़ा के ज़मन में कौम आद, कौम मूसा, कौम नूह और बनी इसराइल के वाक़यात बयान किए गए हैं और दावत हक से एतराज़ करने वालों के अंजाम को वजाहत के साथ बयान करके अहले मक्का को तंबीह की गई है। अखलाकी तालीमात के ज़मन में ईमान, अमल सालेह, तौबा, नेकी और अल्लाह की इताअत का हुक्म है। जुल्म और कुफ्र से गुरेज के भी अहकाम दिए गए हैं। अखलाक और किरदार के हवाले से मोमिन के औसाफ और किरदार को इस सूरत के आखिरी हिस्से में बयान किया गया है। गोया उन औसाफ का मालिक ही मोमिन कहलाने का हकदार है। सूरह फुरकान के आखिरी आयात में ये बयान किया गया है कि पैदाइशी तौर पर तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं, मगर उसके पसंदीदा बंदे वो हैं जिन्हें रहमान के खास बंदे कहकर मुखातिब किया गया है। अल्लाह ताला के रहमानी बंदे वो हैं जिनकी चाल उनकी शख्सियत का आईनेदार होती है। वो नरमी व इंसारी से जमीन पर चलते हैं और गुरूर और तकब्बुर जैसे कबीरा गुनाहों की फहरिस्त में आने वाली चीजों को अपने करीब आने नहीं देते। गर्ज ये कि इस सूरत में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है जो इंसान में पैदा हो जाएं तो बंदा अल्लाह की रहमानी नजरों से अपनी दुनिया व आखिरत संवार सकता है, यानी नेक अमाल के जरिए अपनी अबदी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। लफ्ज इबाद अब्द की जमा है, जिसके मायने हैं बंदे। रहमान अल्लाह ताला की एक सिफत है, यानी इससे मुराद रहमान के बंदे हैं। इस खिताब में ये बात काबिल गौर है कि उन्हें यानी बंदों को सिर्फ रहमान के बंदे ही क्यों कहा गया है। अल्लाह ताला के 99 सिफात में से रहमान सबसे अहम क्यों है? इसलिए कि वो तमाम आलम पर रहमत करने वाला है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मेरी रहमत मेरे कहर से कई ज्यादा वसी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि इबादुर रहमान का खिताब उन बंदों को दिया जा सकता है जो हर लिहाज से उसकी रहमत के मुस्तहिक हैं।
ان کے اعمال اچھے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قہر و غضب سے ڈرتے ہیں، نار جہنم سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے مقرب اور مخصوص بندے ہیں، جن کے لیے آخرت میں اجر و ثواب اور بلند درجات بتائے گئے ہیں۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 سے 77 تک اللہ تعالی نے اپنے تابع دار اور مخلص بندوں کی صفات کا بیان فرمایا ہے، لیکن دراصل اس کے ذریعے متقی بننے کے طریقے بھی بتائے ہیں، ہدایات کا نزول بھی ہوا ہے۔ اس صورت میں عباد الرحمن کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں، اور بے شک جو بندہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے اس کے لیے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور اس کے علاوہ ان بندوں کے لیے جو ان صفات سے محروم ہیں، ان آیات میں ان کے لیے ہدایت پوشیدہ ہیں کہ وہ کس طرح ان کو حاصل کر سکتے ہیں، جس کے بعد وہ بھی عباد الرحمن کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عباد الرحمن کی خصوصیات میں یہ ہیں کہ وہ کبھی غرور و تکبر نہیں کرتے، پرہیز اور انکساری سے وقت گزارتے ہیں، نرمی اور درگزر کرتے ہیں، سجدہ اور ذکر الہی میں اپنا وقت پاس کرتے ہیں، گزارتے ہیں، نار جہنم کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، میانہ روی اور اعتدال پسندی ان کی طبیعت میں ہوتی ہے، شرک سے گریز کرتے ہیں، بلا وجہ قتل سے گریز کرتے ہیں، راست گوئی ہوتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ معبود برحق ہے اور اس کی ذات پر ہر ایک کے لیے رحمانی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان کی ذات پات انہی لوگوں سے متاثر ہوتی ہے جو زمین پر دبے قدموں چلتے ہیں اور بڑی کامیابی کے بعد بھی اپنے دل میں غرور و تکبر کا سایہ تک نہیں آنے دیتے، کیونکہ وہ اپنے مزاج میں خوف خدا کا عنصر رکھتے ہیں، اور جب جاہل لوگ جو عقل و دانائی سے محروم ہیں جب انہیں سلام کرتے ہیں تو انہیں سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی جب اس ایسے شریف النفس لوگوں کا واسطہ جاہل اور گمراہ لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنی اصل راستے سے بھٹک چکے ہیں اور بدتمیزی اور بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں، تو وہ ان کی برائیوں کو خود میں پیدا نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی صحبت میں رہ کر غلط اثر لینا پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ نہایت ہی حلیم الطبع کے ساتھ ان بےہودگیوں کا جواب دیتے ہیں، حتی الامکان خود کو ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں ان سے صرف اس حد تک راہ راست یا راہ رسم رکھتے ہیں کہ جب انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ خلوص و اخلاص سے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس سے کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں، بس اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، سلام ہے تم پر، مگر ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگا کرتے۔ رحمان کے بندوں کی ایک خاص صفت ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی اور انکساری اور وقار سے چلتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی چال میں اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے توازن ہوتی ہے، آنکھیں اور کندھے جھکے ہوئے رہتے ہیں، اکڑا کر نہیں چلتے، ان کا انداز شریفانہ اور باوقار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے وہی ہیں جو پروردگار کے ہر حکم کی خوش اسلوبی اور دیانتداری سے پیروی کرتے ہیں۔
اس سورہ میں اس بات کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دنیا کی آلودگیوں میں رہ کر بھی اپنے آپ کو ان سے دور رکھتے ہیں، جو پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے دل نہیں لگاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، تو پھر اس دنیا سے دل لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا ایسے بندے اپنے دین کو دنیا میں رہ کر بھی بہتر طریقے سے اپناتے ہیں اور خود پر گناہ کا بار نہیں آنے دیتے، اپنی راتوں کو خدا تعالی کے حضور میں پیش ہو کر گزراتے ہیں اور ان کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار اور رات کے اوقات میں سجدے کرتا اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب سے رحمت کی امید لگائے رکھتا ہو۔ لہذا حقیقت میں دنیا میں رہ کر بھی جو دنیاوی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اللہ ان کی خوشنودی کو پسند فرماتا ہے اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کون سا قول و فعل اللہ کے نزدیک برا اور ناپسندیدہ ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا آخری راستہ دوزخ کی جانب کھلتا ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ دوزخ کیا ہے۔ دراصل دوزخ خدا کے قہر و غضب کی جگہ ہے جو کہ ان لوگوں کے حصوں میں آتی ہے جو کہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ لہذا نیک بندے ہمیشہ اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو عظیم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بدکار کو اس کے گناہوں کی سزا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے شخص کے لیے ذلیل ہونا نصیب کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 66 میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ بہت بری جگہ ہے جس کا اندازہ دنیا والے کر ہی نہیں سکتے۔ دوزخ میں اتنے قسم کے عذاب گناہ گاروں کے لیے پروردگار نے تجویز کیے ہیں، لہذا دوزخ ایسی جگہ ہے جس میں ٹھہرنے یا رہنے کا تصور بھی مشکل ہے۔ دنیاوی آگ جس کی ذرا سی تپش سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، دوزخ میں اللہ نے گناہ گاروں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی تپش دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ بدکاروں کے گلوں کا توق بنے گی۔ لہذا اگر دوزخ کے عذاب سے کوئی بچنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال میں نیک رکھیں جو کہ دوزخ کے چھٹکارے کا سبب بنیں گی۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل میانہ روی اور اعتدال کا ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہیں وہ ہمیشہ اعتدال میں رہتے ہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ سے قبل اس پر سوچ بچار کرتے ہیں کہ آیا جس چیز پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ درست چیز میں استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں۔ لہذا ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کا خرچ بھی حد سے تجاوز نہیں ہوتا، اور نہ وہ کنجوسی کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں 3 طرح کا خرچ فضول خرچی ہے۔ نمبر 1، وہ خرچ جو معمولی ہو، جو حرام اور ناجائز کاموں میں استعمال ہو۔ نمبر 2، وہ جو ضرورت سے زائد یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ ہو، خواہ جائز کاموں کے لیے ہو۔ نمبر 3، وہ جو بظاہر خدا تعالیٰ کی راہ میں ہو مگر اس کا مقصد نمائش ہو۔ لہذا متقی اور پرہیزگار بندے ادنا زندگی میں میانہ روی کے اصول اپنا کر پروردگار کی منشا اور ہدایت پر عمل کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔
آیت نمبر 68 میں عباد الرحمن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے، نہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور اللہ شرک کے سوا جس کے لیے جو گناہ چاہے معاف فرما دے گا، مگر شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ عباد الرحمن کی اس آیت میں یہ بھی صفت بیان کی گئی ہے کہ جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، یعنی اس کو قابل احترام قرار دیا ہو، اسے قتل کرنے سے منع فرمایا ہو، یہ اس کو قتل نہیں کرتے سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہوں۔ حق کے ساتھ قتل سے مراد قصاص میں قتل کرنا اور دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والے یعنی مرتد کو قتل کرنا، یہ چیزیں حق کے ساتھ قتل سے مراد ہیں۔ قتل ایک نہایت ہی گھناؤنا جرم ہے اور ہمیشہ ہر معاشرے میں قتل ناحق کی مذمت کی گئی ہے اور اس جرم پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ رحمان کے خاص بندے جن کی نہایت ہی اعلیٰ اوصاف بیان ہوئے ہیں، وہ ایسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی کسی انسان کا قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندوں کی یہ بھی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ معاشرتی جرائم میں سے قتل کے بعد سب سے بڑا جرم، اور یہاں قتل کے بعد اس کا ذکر آیا ہے۔ پہلے نمبر پر شرک، دوسرے نمبر پر قتل اور تیسرے نمبر پر زنا کا ذکر آیا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گناہوں سے بہت بچنے کی تاکید کی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ نمبر 2، قتل ناحق سے۔ نمبر 3، زناکاری سے۔ نمبر 4، چوری سے۔ اسلام میں زنا کی نہایت ہی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ بدکاری سے اتنی سختی سے منع کرنے اور اس کے لیے ایسی کھڑی سزائیں رکھنے کی وجہ قابل فہم ہے۔ اسلام اہل ایمان کے معاشرے کو اعلیٰ اخلاقی سطح پر پرامن، پروقار اور پرسکون دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا ہے کہ بدکار لوگ ہمیشہ دوزخ میں نئے نئے عذابوں کا مزہ چکھتے رہیں گے، جو انہیں کیے گئے عذابوں کے سبب دوزخ میں بھگتنے پڑیں گے، اور ان کے عذابات انہیں ہمیشہ نئی صورت میں ملتے رہیں گے۔ یہ عذاب انہیں دنیا میں اپنی زندگی کے سبب ملیں گے جو خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی میں گزری ہوگی۔ لہذا خود اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال ہمیشہ نیکی کے حصول پر پرکھتے ہیں اور بدی کو اپنے پاس سے بھی نہیں گزرنے دیتے، اور اپنے لیے ایسی راہیں متعین کرتے ہیں جو پروردگار عالمین کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور میں بھی منصفانہ ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی بدی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے ہدایات فرمائی گئی ہیں کہ جو بدکار زندگی گزارتے ہیں اور اپنے لیے جہنم خریدتے رہتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رسوا اور خوار ہو کر رہیں گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس سے پہلی والی 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 انتہائی سنگین گناہوں کا ذکر فرمانے کے بعد ان کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے جہنم میں سخت عذاب کی وعید سنائی۔ وہ 3 گناہ یہ ہیں: نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، نمبر 3 زنا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ غفور الرحیم فرما رہا ہے کہ البتہ ان گناہوں کی سزا کے طور پر ان لوگوں کو عذاب نہیں ملے گا جو
ان گناہوں سے باز آ گئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان تینوں سنگین اور کبیرہ گناہوں کے مرتکبین میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان گناہوں کی سزا سے مستثنا فرما دیا جنہوں نے 3 کام کیے۔ نمبر 1، ان گناہوں سے توبہ کر لی۔ نمبر 2، ایمان لے آئے۔ نمبر 3، نیک عمل کیے۔ توبہ کرنے والے، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کو ان گناہوں کی سزا ہی نہ معاف ہوگی بلکہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو وہ بے شک رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، جو رجوع کرنے کا مقام ہے۔ 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ چیزوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بزرگانہ سنجیدہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا ہے کہ اہل مکہ میں سے جو ایمان لایا اور ہجرت کی اور اس نے قتل و زنا کا ارتکاب نہ کیا بلکہ نیک عمل کیے تھے اور فرائض ادا کیے تھے، تو وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے، یعنی اللہ نے اس کو فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اور وہ لوگ اپنے گناہوں کی پروردگار سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی جانب پوری توجہ کر لیتے ہیں اور رب کی تمام منشا پوری کرتے ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ وہ ان تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں اور اپنے پروردگار کی نظر عنایت حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اپنی مرضی کے حصول کے لیے کسی بے گناہ کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتے جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچے، لہذا وہ ایسے مغلوب فعل سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور وہ بڑے شغل سے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو جو کہ دنیا اور آخرت کی خواری کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی برے اعمال شمار ہوتے ہیں۔ اپنا دامن نہایت صفائی سے بچا لیتے ہیں، یعنی وہ اپنی دنیا داری میں نہیں رہ پڑتے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، ان سب چیزوں سے ہمیشہ دور ہی رہتے ہیں۔ عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں بھی خصوصیات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کے احکام سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے کہ برگزیدہ بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ بہرے بن کر نہیں سنتے اور نہیں اندھے ہو کر ان کی حقانیت کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ وہ تو ان آیات کو سن کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ان آیات کے ذریعے پروردگار عالم نے ان کو کون سا علم ان کے لیے بھیجا ہے جو کہ ان کے لیے نفع مندی کا سبب بنتا ہے، لہذا ایسے لوگ اس پر غور کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہوئے اپنی معبود برحق کا ہر حکم، ہر بات باخوشی مانتے اور عمل کرتے ہیں، اور ایسے کاموں کے انجام پر ہمیشہ عبرت کی نگاہ کرتے ہیں جن کا نتیجہ خواری ہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا خود اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی عزت کا بہکاؤ خود بنتا ہے، لہذا نیک اور پرہیزگار لوگ ہمیشہ ایسے کاموں سے دور رہتے ہیں جن کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے صورت میں نکلے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ
رکھتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی پیروی میں وقت گزارتے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں بھی اللہ نے رحمان کے بندوں کا ایک اور وصف اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ہمارے جوڑوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ نمبر 2، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس سے پہلے عباد الرحمان کی ایک وصف یہ بیان کی گئی تھی کہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، اور اب ان کی یہ 2 دعائیں بتائی گئی ہیں۔ اس صورت میں کل 3 دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی دعا آخرت کے بارے میں، اور یہ 2 دعائیں دنیاوی زندگی کے متعلق ہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں انہوں نے اپنے رب سے نہ مال دولت مانگا اور نہ اقتدار، حالانکہ عام طور پر ہر انسان کو ان 2 چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے جوڑوں اور اولادوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کی ہے، اور یہ درخواست کی ہے کہ انہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ شوہر کی طرف سے دعا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور بیوی کی طرف سے دعا ہے کہ اس کا شوہر اور اس کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ قلبی خلوص اور محبت کریں، اور ان کے باہمی تعلقات میں ان چیزوں کا عملی اظہار ہو۔ اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے یہ مراد ہے کہ وہ صالح اور اطاعت شعار ہو، نیک ہو اور والدین کے خدمت گزار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دنیا متاع ہے اور اس کا بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے صالح اور وفادار شوہر عزیز ترین متاع ہے۔ متقیوں کا امام بننے سے مراد ہے کہ ہم خود بھی متقی ہوں اور لوگ ہماری سیرت و کردار سے مؤثر ہو کر اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کے صبر کے بدولت جنت کے اعلیٰ انعام دیے جائیں گے، اور وہ اس میں دعائے خیر و سلام سے استقبال کیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو خدا تعالیٰ کے فرما بردار اور حق کو اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے ہوں گے، اور جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اعمال ایسے اصولوں پر رکھے ہوں گے جس کے ذریعے وہ جنت میں ایک عظیم مقام پائیں گے۔ جنت کی نعمتیں ایسے اشخاص کے لیے وقف ہوں گی جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے حق و باطل میں فرق کیا ہوگا، ثواب و گناہ میں تمیز کی ہوگی، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ کون سی بات ان کے حق میں بہتر ہوگی اور کون سی نقصان دہ۔ آیا وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کی منزل نیکی اور سچائی ہے یا دھوکہ اور فریب؟ جنت کے حقداروں نے اس سلسلے میں مثبت رویہ اختیار کیا ہوگا، اور یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے آسمانوں پر ان کا استقبال کریں گے اور ان کی شان میں ثنا خواہ ہوں گے، یعنی ان کی ذات فرشتوں کے لیے بھی قابل تعریف ہوگی، اور فرشتے ان کے لیے دعائے سلام کرتے ہوئے جنت میں استقبال کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رہنے کی جگہ کو خوب اچھی طرح واضح انداز میں کہتا ہے کہ اور وہ مقیم رہیں گے، اس میں خوب ہے وہ جگہ ٹھہرنے کی اور رہنے کی۔ اس آیت مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو اس دنیا میں بہترین نمونہ بن کر رہے اور خدا تعالیٰ کے عائد کردہ فرمان اور ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور ان کے لیے اپنے شاندار اور بہترین جگہ بنائی گئی ہے جو اپنی مثال نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تعمیر کی ہے
وہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں وہ نیک بندے ہمیشہ چین و سکون سے رہیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رہنے کی جگہ کو خوب اچھی طرح واضح انداز میں کہتا ہے کہ اور وہ مقیم رہیں گے، اس میں خوب ہے وہ جگہ ٹھہرنے کی اور رہنے کی۔ اس آیت مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو اس دنیا میں بہترین نمونہ بن کر رہے اور خدا تعالیٰ کے عائد کردہ فرمان اور ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے اور ان کے لیے اپنے شاندار اور بہترین جگہ بنائی گئی ہے جو اپنی مثال نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تعمیر کی ہے وہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں وہ نیک بندے ہمیشہ چین و سکون سے رہیں گے۔ اس میں انہیں ہر طرح کی کئی آسائشات مہیا ہوں گی اور ہر اس چیز کا حصول ان کے لیے آسان ہوگا جو اس دنیا میں ناممکن تھا۔ جنت کے مستحق خدا کی نظر میں وہی ہیں جنہوں نے اس فانی دنیا سے دل نہ لگایا اور اس کو اپنے رہنے کا عارضی ٹھکانہ سمجھا، کیونکہ سمجھدار لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر دنیاوی چیز فانی ہے اور اسے فنا ہو جانا ہے، اور جب اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے تو پھر اس میں دل لگانا بیکار ہے۔ خدا کے برگزیدہ بندے اس دنیا میں ایسے عمل سر انجام دیتے ہیں جو کہ آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 77 جو آخری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر تم اس کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، تم نے جھٹلایا پس تم جھٹلا چکے تھے، سو ان قریب ہوگی اس کی سزا لازمی۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اے محمد آپ انسانوں پر یہ بات واضح کر دیجئے کہ جو کچھ عمل بھی انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہ خود اس کے لیے نفع و نقصان کا ضامن ہوگا۔ اگر انسان دنیا میں نیک زندگی بسر کرتا ہے تو اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کرتا ہے اور جنت کو اپنے لیے مقام مقرر کرتا ہے۔ اگر وہ برے کام کرے اور گناہ آلودہ زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں اس کا گناہ ہے اور اپنے لیے جہنم تیار کرتا ہے جہاں پر آگ اس کی منتظر ہوگی۔ انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ حاویہ کیا ہے۔ حاویہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو بدکاروں کے گلوں کا توق ہوگی۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا ہر پہلو خود اس کے لیے ہوگا۔ خدا تعالیٰ کو کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے، بندگی کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، مگر انسانوں پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ معبود برحق جس نے انسانوں کو ہر طرح کی آسائشات اور نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کے طور پر اس کی بندگی کریں اور اس کے ہر کام کی پیروی کریں۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، مگر انسانوں پر اس کی پیروی لازمی ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے کسی چیز کی تمنا کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے، ورنہ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ بے نیاز حاکم اور قادر مطلق ہے۔ اس پر یہ بات اچھی طرح روشن ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون سے بندے اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے کسی چیز کی طلب کریں اور وہ انہیں عطا فرما دے۔ آخر میں ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم بھی عباد الرحمن کی طرح اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں اور ہم اپنے لیے اللہ سے دعاگو رہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔